अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, बेगम कमसा गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शोलापुर के जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास में आप तमाम का मैं दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। वेलकम। तलबा व तालिबात, जोग्राफ़ी ई लर्निंग का वीडियो देखते वक्त अपने साथ जोग्राफिया की नोटबुक, पेन और पेंसिल रखिए और हिदायत के मुताबिक अपनी बयाज़ में लिखिए और रोज़ाना सुबह और शाम पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इम्तिहानात बहुत ही करीब हैं। अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरात से कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अगर आप नए हैं या अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। हाँ, वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। तलबा व तालिबात, आज हम 11वीं जमात जोग्राफिया का चौथा सबक क्लाइमेटिक रीजन्स आब हवाई खित्ते के मशक़ी सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। मशक़ी सवालात में सवाल नंबर 1, दर्ज झील जदौल में आब हवाई खित्तों के नाम उनकी खुसूसियात पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के मुताबिक लिखिए। तलबा व तालिबात, इस जदौल में कुल 7 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में नंबर शुमार लिखना है, दूसरे कॉलम में खित्तों के नाम लिखना है, तीसरे कॉलम में उस खित्ते का अर्जुल बलदी मकाम लिखना है, चौथे कॉलम में उस खित्ते में चलने वाली हवाएं और हवाओं का निज़ाम लिखना है, पाँचवें कॉलम में उस खित्ते का समंदर से फासला लिखना है, छठे कॉलम में इस खित्ते का बरआज़मी महल वक़ू यानी इस खित्ते में कौन कौन से बरआज़म पाए जाते हैं उनके नाम लिखना है, सातवें कॉलम में इस खित्ते की बुलंदी सतह समंदर से बुलंदी लिखना है। इस तरह से हमको ये जदौल मुकम्मल करना है। तलबा व तालिबात, इस जदौल को मुकम्मल करने से पहले आपको ये मालूम होगा कि पूरी दुनिया में 3 आबहवाई खित्ते पाए जाते हैं। नंबर 1 ट्रॉपिकल जोन मुंतक़ा हार्रा का खित्ता, नंबर 2 टेम्परेट जोन मुंतक़ा मोतला का खित्ता, नंबर 3 पोलर जोन मुंतक़ा बारदा का खित्ता। अब नंबर 1 मुंतक़ा हार्रा ट्रॉपिकल जोन, ये खित्ता ख़त इस्तिवा से 30 डिग्री शुमाली और जनूबी अर्जुल बलद के दरमियान पाया जाता है। इसके 4 ज़ीली खित्ते हैं। नंबर 1 ख़त इस्तिवाई बारानी जंगलात, नंबर 2 मानसूनी आब व हवा का खित्ता, नंबर 3 मुंतक़ा हार्रा घास के मैदान या सवाना का खित्ता, नंबर 4 मुंतक़ा हार्रा के रेगिस्तानी खित्ते। दुनिया का दूसरा अहम आब हवाई खित्ता मुंतक़ा मोतला का खित्ता, ये खित्ता 30 से 60 डिग्री शुमाली और जनूबी अर्जुल बलद के दरमियान पाया जाता है। इस खित्ते को मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 बहर रूमी आब हवा का खित्ता, नंबर 2 चीनी तर्ज की आब हवा का खित्ता, नंबर 3 मगरबी यूरोपी तर्ज की आब हवा का खित्ता। तीसरा अहम आब हवाई खित्ता मुंतक़ा बारदा का खित्ता, ये खित्ता 60 से 90 डिग्री शुमाली और जनूबी अर्जुल बलद के दरमियान फैला हुआ है। इस खित्ते में 3 आब हवाई खित्ते पाए जाते हैं, या दूसरे अल्फाज में ज़ीमनी आब हवाई खित्ते। नंबर 1 ताइगा आब हवा का खित्ता, नंबर 2 टुंड्रा आब हवा का खित्ता, नंबर 3 बर्फ़पोश खित्ते। इस तरह पूरी दुनिया में 3 अहम आब हवाई खित्ते और उनके 10 ज़ीली या ज़ीमनी आब हवाई खित्ते पाए जाते हैं। अब हम इन आब हवाई खित्तों को जदौल के मुताबिक लिखेंगे। सबसे पहले मुंतक़ा हार्रा के आब हवाई खित्ते लिखेंगे। इसमें नंबर 1 ख़त इस्तिवा के बारानी जंगलात, ये खित्ता ख़त इस्तिवा से 10 डिग्री शुमाल और जनूबी अर्जुल बलद के दरमियान पाया जाता है। यहाँ पर कम दबाव का पट्टा पाया जाता है और मशरक़ी हवाएं चलती हैं। ये इलाका समंदर से करीब है। इस खित्ते में वस्ती अफ्रीका, वस्ती अमरीका और जनूबी एशिया पाए जाते हैं। खित्ता सतह समंदर से 1500 मीटर बुलंदी पर पाया जाता है। अब इसके बाद नंबर 2 मानसूनी आब हवा का खित्ता जो
10 ڈگری سے 30 ڈگری شمالی اور جنوبی عرض البلد کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس خطے میں ITCZ انٹر ٹراپیکل کنورژن زون بین المنطقہ حرارتی ہواؤں کا ارتکازی علاقہ پایا جاتا ہے۔ مانسونی اور مشرقی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ مانسونی خطہ سمندر سے قریب ہے۔ یہ خطہ جنوب مشرقی ایشیا، جنوب مغربی افریقہ، شمالی آسٹریلیا، مشرقی امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ مانسونی خطہ سطح سمندر سے بلند پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، منطقہ حارہ گھاس کے میدان یا سوانا کا خطہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یہ خطہ 10 ڈگری سے 20 ڈگری شمالی اور جنوبی عرض البلد کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس خطے میں مشرقی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ خطہ سمندر سے دور پایا جاتا ہے۔ یہ خطہ ایشیا، جزیرہ نما بھارت کا وسطی حصہ، جنوبی وسطی افریقہ، جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ خطہ سطح سمندر سے بلندی پر پایا جاتا ہے۔ چوتھا نمبر، منطقہ حارہ کے ریگستانی خطے۔ یہ خطے 20 ڈگری سے 30 ڈگری شمالی اور جنوبی عرض البلد کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ ان خطوں میں ذیلی منطقہ حارہ کے زیادہ دباؤ والے پٹے پائے جاتے ہیں۔ گرم خشک تیز رفتار ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ خطے سمندر سے دوری پر پائے جاتے ہیں اور یہ خطے براعظموں کے مغربی کناروں پر پائے جاتے ہیں اور سطح سمندر سے بلندی پر پائے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم منطقہ حارہ کے 4 ضمنی خطے جدول میں لکھے ہیں۔ اب ہم منطقہ معطلہ کے ضمنی خطے دیکھیں گے۔ نمبر 5، بحر رومی آب و ہوا کا خطہ۔ یہ خطہ 30 ڈگری سے 40 ڈگری شمالی اور جنوبی عرض البلد کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس خطے میں موسم گرما میں ذیلی منطقہ حارہ کا زیادہ اور موسم گرما میں مغربی ہوائیں چلتی ہیں۔ سردیوں میں بارش ہوتی ہے۔ یہ خطہ سمندر سے بالکل قریب ہے اور یہ خطہ وسطی کیلیفورنیا، بحر روم کے سرحد، کیپ ٹاؤن، جنوبی اور جنوب مغربی آسٹریلیا، چیلی کے وسطی حصے میں پایا جاتا ہے۔ بحر رومی آب و ہوا کا خطہ سطح سمندر سے بلندی پر پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، چینی طرز کی آب و ہوا کا خطہ۔ یہ خطہ 20 ڈگری سے 40 ڈگری شمالی اور جنوبی عرض البلد کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس خطے میں موسم گرما میں ساحلی علاقوں میں مرطوب آب و ہوا چلتی ہے۔ موسم سرما میں گرد بادی طوفان آتے ہیں۔ یہ خطہ سمندر سے قریب پایا جاتا ہے اور یہ خطہ براعظموں کے مشرقی ساحل پر، جنوب مشرقی امریکہ، جنوبی امریکہ کا مشرقی حصہ، جنوبی افریقہ کا جنوب مشرقی ساحلی علاقہ، مشرقی ایشیائی علاقے میں یہ خطہ پایا جاتا ہے اور یہ خطہ سطح سمندر سے بلندی پر پایا جاتا ہے۔ نمبر 7، مغربی یورپی طرز کی آب و ہوا۔ یہ خطہ 45 ڈگری سے 65 ڈگری شمالی و جنوبی عرض البلد کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس خطے میں مغربی ہوائیں چلتی ہیں، سال بھر بارش ہوتی ہے اور بارش برف کی شکل میں یعنی برف باری ہوتی ہے۔ یہ خطہ سمندر سے قریب پایا جاتا ہے اور یہ خطہ براعظموں کے مغربی کناروں پر پایا جاتا ہے۔ مغربی یورپ، امریکہ کے مغربی ساحل، جنوبی الاسکا، جنوبی چیلی، جنوب مشرقی آسٹریلیا وغیرہ علاقوں میں یہ خطہ پایا جاتا ہے۔ یہ خطہ سطح سمندر سے بلندی پر پایا جاتا ہے۔ اس طرح سے منطقہ مطلع کے 3 ضمنی خطے جدول میں ہم لکھے ہیں۔ اب ہم منطقہ باردہ کے ضمنی خطے دیکھیں گے۔ نمبر 8، تائگا آب و ہوا کا خطہ۔ یہ خطہ 55 ڈگری سے 65 ڈگری شمالی عرض البلد کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہ خطہ صرف شمالی عرض البلد میں ہی پایا جاتا ہے، جنوبی عرض البلد میں یہ خطہ نہیں پایا جاتا۔ اس خطے میں مغربی ہوائیں چلتی ہیں، منقلب گردباد ہوتے ہیں، سرد قطبی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ خطہ سمندر سے دور پایا جاتا ہے۔ یہ خطہ شمالی امریکہ کا شمالی حصہ، یوریشیا، اسکینڈینیویا، سائبیریا علاقے میں پایا جاتا ہے۔ یہ خطہ سطح سمندر سے بلندی پر پایا جاتا ہے۔ نمبر 9، ٹنڈرا آب و ہوا کا خطہ 65 سے 90 شمالی عرض البلد کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس خطے میں طاقتور سرد قطبی ہوائیں چلتی ہیں
اور قطبی منقلب گردباد بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس خطے میں سمندر منجمد ہوتے ہیں۔ یہ خطہ شمالی امریکہ کا شمالی حصہ، گرین لینڈ، انٹارکٹیکا کا جزیرہ نما حصہ اور چند قطبی جزائر پر پایا جاتا ہے۔ یہ خطہ سطح سمندر سے بلندی پر پایا جاتا ہے۔ نمبر 10، برف پوش خطے۔ برف پوش خطے دونوں نصف کروں میں قطبین کے اطراف پائے جاتے ہیں۔ یہاں سال بھر قطبی منقلب گردباد کے زیر اثر پورا علاقہ برف پوش رہتا ہے۔ یہاں سمندر منجمد رہتے ہیں۔ یہ خطے انٹارکٹیکا، گرین لینڈ، بحر آرکٹک، برف پوش جزائر پر پائے جاتے ہیں۔ یہ خطے سمندر سے بلندی پر پائے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے یہ جدول مکمل کیا ہے۔ طلبہ و طالبات، آپ اس کو اپنے نوٹ بک میں لکھیے۔ سوال نمبر 2، صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ اس میں نمبر 1، مانسونی خطہ۔ طلبہ و طالبات، یہاں الف، ب، جیم، دال متبادل میں مانسون کی خصوصیات دی گئی ہیں۔ ان میں سے مانسونی خطے کی صحیح خصوصیات منتخب کر لکھنا ہے۔ تو چلیے کون سا متبادل صحیح ہے ہم دیکھیں گے۔ الف میں پہلی خصوصیت، سالانہ اوسط درجہ تقریباً 27 ڈگری سیلسیس۔ یہ غلط ہے۔ مانسونی خطے کا درجہ حرارت اوسط 35 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، تو پہلی خصوصیت غلط ہے۔ دوسری خصوصیت دیکھیں گے، سالانہ بارش 3500 ملی میٹر سے زیادہ۔ یہ بھی غلط ہے کیونکہ مانسونی خطے میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوتی۔ تیسری خصوصیت، انڈونیشیا، یعنی مانسونی خطے میں انڈونیشیا آتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے کیونکہ مانسونی خطے میں جنوبی مشرقی ایشیا، جنوب مغربی افریقہ، شمالی آسٹریلیا، مشرقی جنوبی امریکہ جیسے علاقے آتے ہیں، تو تیسرا بھی غلط ہے۔ اب چوتھی خصوصیت دیکھیں گے، سخت لکڑیوں والے سدا بہار جنگلات۔ یہ بھی غلط ہے کیونکہ مانسونی خطے میں سدا بہار جنگلات نہیں پائے جاتے بلکہ پتجھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں، تو چوتھا آپشن بھی غلط ہے۔ اس طرح سے الف میں پائے جانے والی خصوصیات یہ مانسونی خطے کی نہیں ہو سکتی۔ تو اب ہم ب دیکھیں گے۔ اس میں نمبر 1، گرمیوں میں اوسط درجہ تقریباً 35 ڈگری سیلسیس۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ دوسری خصوصیت، سالانہ بارش 2500 ملی میٹر سے کم۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ نمبر 3، جنوب مشرقی ایشیا، یعنی مانسونی خطہ جنوب مشرقی ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ نمبر 4، سخت لکڑیوں والے پتجھڑ کے جنگلات۔ یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ب صحیح متبادل ہے، تو اس کا جواب ب آئے گا۔ سوال نمبر 2 کا دوسرا، درجہ حرارت کا زیادہ یومیہ تفاوت والے خطے، یعنی ان 4 میں سے کس خطے میں زیادہ ٹیمپریچر ڈفرینس پایا جاتا ہے، وہ ہم کو دیکھنا ہے۔ نمبر 1، الف، منطقہ حرہ کے بارانی جنگلات۔ یہاں پر سالانہ اوسط درجات 27 ڈگری سیلسیس پایا جاتا ہے، اسی لیے یہاں پر درجات کا زیادہ یومیہ تفاوت نہیں پایا جاتا، تو الف جواب نہیں آئے گا۔ ب، منطقہ حرہ کے گھاس کے میدان۔ یہاں پر منیمم ٹیمپریچر 24 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اور میکسیمم ٹیمپریچر 35 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، یعنی دونوں کا ڈفرنس 11 ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر بھی درجات کا یومیہ تفاوت زیادہ نہیں پایا جاتا، تو بے بھی جواب نہیں آئے گا۔ نمبر جیم دیکھیں گے، منطقہ حرہ کے ریگستانی خطے۔ یہاں پر منیمم ٹیمپریچر 30 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اور میکسیمم 45 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، یعنی دونوں کے درمیان فرق 15 ڈگری سیلسیس کا ہوتا ہے، یعنی ریگستانی علاقوں میں ہی درجات کا زیادہ یومیہ تفاوت پایا جاتا ہے۔ جواب جیمی آئے گا کیونکہ منطقہ حرہ کے صحرائی یا ریگستانی خطوں میں دن میں درجات زیادہ ہوتا ہے اور رات میں درجات بہت ہی کم ہوتا ہے، تو جواب جیم آئے گا۔ سوال نمبر 2 کا تیسرا، شمالی امریکہ میں لکڑی کٹائی کے پیشے نے نیو فاؤنڈ لینڈ سے الاسکا تک خوب ترقی کی ہے، کیونکہ الف، یہاں ٹنڈرا کی آب و ہوا والا خطہ ہے۔ یہ غلط ہے۔
شمالی امریکہ کے انتہائی سرد علاقے میں ٹنڈرا کی آب و ہوا کا علاقہ پایا جاتا ہے، تو الف غلط ہے۔ بے ہم دیکھیں گے تائگہ آب و ہوا والا خطہ، یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہاں صنوبری جنگلات، نرم اور ہلکی لکڑی کے جنگلات پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں لکڑی کٹائی کے پیشے نے خوب ترقی کی ہے، تو جواب بے آئے گا۔ سوال نمبر 2 کا چوتھا، مانسونی آب و ہوا والے خطے کی ترسیم یعنی بارش کے مہینوں میں فرق کی خاص وجہ ہوتی ہے۔ یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ الف آپشن دیکھیں گے، یہاں بین المنطقہ حراراتی ہواؤں کا ارتکازی علاقہ انٹر ٹراپیکل کنورژن زون یعنی ITCZ کے حرکت پذیری کی وجہ سے مانسونی آب و ہوا کے خطے میں بارش میں فرق پایا جاتا ہے، یہ صحیح جواب ہے، یعنی الف صحیح جواب ہے۔ بے پہاڑی بارش، یہ غلط ہے۔ جیم نصف کروں کا فرق، یہ بھی غلط ہے۔ دال سورج کی ظاہری گردش، یہ بھی غلط ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ الف۔ یہاں بین المنطقہ حراراتی ہواؤں کا ارتکازی علاقہ ITCZ۔ سوال نمبر 3، جغرافیائی وجوہات بیان کیجیے۔ اس کا نمبر 1، مانسونی آب و ہوا کے خطے میں بارش کا ایک مخصوص موسم ہوتا ہے۔ طلبہ و طالبات، اس کی وجوہات اسکرین پر دی گئی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ جغرافیائی وجوہات کا دوسرا، جنوبی نصف کرے میں تائگہ خطہ نہیں پایا جاتا، اس کی بھی وجوہات اسکرین پر دی گئی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی بحث میں لکھ سکتے ہیں۔ جغرافیائی وجوہات کا تیسرا، ریگستانی خطوں میں درجہ حرارت کا یومیہ تفاوت زیادہ ہوتا ہے۔ ریگستانی خطوں میں درجہ حرارت کا یومیہ تفاوت کیوں زیادہ ہوتا ہے، اس کی تمام وجوہات اسکرین پر دکھائی گئی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ جغرافیائی وجوہات کا چوتھا، استوائی خطے میں موسم نہیں ہوتا ہے۔ استوائی خطے میں کیوں موسم نہیں ہوتا ہے، اس کی بھی وجوہات اسکرین پر بتائی گئی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ جغرافیائی وجوہات کا پانچواں، سوانا خطوں میں قحط کا خدشہ لاحق رہتا ہے، اس کی بھی وجوہات اسکرین پر بتائی گئی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ جغرافیائی وجوہات کا چھٹا، حالانکہ مسوری اور دہرادون ایک ہی عرض البلد پر واقع ہے، لیکن ان کی آب و ہوا میں فرق پایا جاتا ہے۔ طلبہ و طالبات، مسوری اور دہرادون ایک ہی عرض البلد پر واقع ہونے کے باوجود بھی ان کی آب و ہوا میں فرق کیوں پایا جاتا ہے، اس کی تمام وجوہات اسکرین پر دی گئی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، فرق لکھیے۔ اس میں نمبر 1، بارانی جنگلات آب و ہوا کا خطہ اور سوانا آب و ہوا کا خطہ، ان دونوں کے درمیان فرق اسکرین پر بتایا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی بحث میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا دوسرا، تائگہ آب و ہوا کا خطہ اور ٹنڈرا آب و ہوا خطے میں فرق لکھیے۔ تائگہ آب و ہوا خطہ اور ٹنڈرا آب و ہوا کا خطے کے درمیان فرق اسکرین پر بتایا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 کا تیسرا، مانسونی آب و ہوا خطہ اور بحر رومی آب و ہوا خطے کے درمیان فرق لکھیے۔ مانسونی آب و ہوا کا خطہ اور بحر رومی آب و ہوا کے خطے کے درمیان اسکرین پر فرق بتایا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، مفصل جواب لکھیے۔ نمبر 1، کسی مقام کی آب و ہوا پر عرض البلد کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت کیجیے۔ طلبہ و طالبات، کسی مقام کی آب و ہوا پر عرض البلد کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی تمام وجوہات اسکرین پر بتائی گئی ہیں اور اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا دوسرا، ہوائیں کسی مقام کی آب و ہوا پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ طلبہ و طالبات، ہوائیں بھی کسی مقام کی آب و ہوا کو کس طرح سے متاثر کرتی ہیں، اس کی مثالیں اسکرین پر بتائی گئی ہیں اور اس کے کل
8 پوائنٹ ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا تیسرا، روس چیلی کے مقابلے میں بڑے رقبے والا ملک ہے، لیکن چیلی کی طرح یہاں کی آب و ہوا میں تنوع نہیں پایا جاتا، واضح کیجیے۔ طلباء و طالبات، روس میں چیلی کی طرح آب و ہوا میں تنوع کیوں نہیں پایا جاتا؟ اس کی 4 مختلف وجوہات اسکرین پر بتائی گئی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا چوتھا، کسی مقام کی آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی معلومات مثالوں کے ذریعے دیجیے۔ طلباء و طالبات، کسی مقام کی آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں سب سے پہلے ارض البلدی محل وقوع، نمبر 2 سمندر سے قربت، نمبر 3 سطح سمندر سے بلندی، نمبر 4 بحری رویں، نمبر 5 ہوائیں۔ ان 5 عوامل کی وجہ سے کسی مقام کی آب و ہوا متاثر ہوتی ہے۔ تمام عوامل کی معلومات مثالوں کے ذریعے اسکرین پر بتائی گئی ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، دنیا کے نقشے کے خاکے میں درج ذیل کی نشاندہی کیجیے اور جہاں ضروری ہو نام بھی لکھیے اور اشاریہ بھی بنائیے۔ نمبر 1 افریقہ میں سوانا آب و ہوا کا خطہ، نمبر 2 بھارت میں کوہستانی آب و ہوا کا خطہ، نمبر 3 چیلی اور روس، نمبر 4 سدا برف پوش آب و ہوا کے خطے، نمبر 5 ریگستانی آب و ہوا کے خطے۔ طلباء و طالبات، دنیا کے نقشے کا خاکہ لے کر اسکرین پر بتائے گئے طریقے سے پینسل کی مدد سے نقشے میں پوچھے گئے 5 سوالات کے جوابات کی نشاندہی کیجیے، ان کا نام لکھیے اور اشاریہ بھی بنائیے۔ خدا حافظ۔